खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम. Thank you for watching this video. Welcome to our podcast. आज हम एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं. इस पॉडकास्ट को एक दफ़ा फिर आपके सामने लेके आ रहे हैं ताकि कुछ ऐसी बातें जो कि हम अक्सर एक दूसरे के साथ किया करते हैं पर्सनल कॉल्स पे या जूम मीटिंग्स में या दूसरे मौक़ों पे, हम उस कॉन्वर्सेशन को पब्लिक कर सकें, आपके सामने लेकर आ सकें. इस पॉडकास्ट का जो नाम है वो है हार्ट ऑफ ट्रिनिटी, और ये एक ऐसी बात को समझाता है पॉडकास्ट जो कि बहुत लोगों के लिए पेचीदा है या कंफ्यूजिंग हो सकती है कि खुदा तीन शख्सियत में कैसे एक है. वो तीन है या एक है, या फिर खुदा एक है तो ये कैसे मुमकिन है. So welcome to this podcast. Dad, how are you doing? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं समझता हूँ कि ये एक वक्त की ज़रूरत भी है, और ख़ास तौर पे हमारे नौजवान नस्ल के लिए जो लोग सीनियर हैं या सीनियर सिटीज़न हैं, वो उनकी ज़िंदगी में बड़े तजुर्बात हुए हैं, लेकिन हमारी यंग जनरेशन्स के लिए या उभरते हुए जो जहन है उनके लिए आज की कन्वर्सेशन मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबरकत होगी. So let's just start with what has been going on in your life from the last podcast to this time. Abhi koi nayi updates, some big news, something exciting that we can share with our audience. I know it's been a while since I've showed face and I have some things to share, but let's start with you. ये एक बाबरकत लम्हा है. जब भी वैसे मैं तो अपने ऑडियंस से कभी दूर रहा नहीं हूँ. मैं तो अक्सर उनसे मिलता हूँ और वो मुझसे मिलते रहते हैं, बल्कि मैं उनके लिए दुआ भी करता रहता हूँ कि जो लोग मैसेजेस सुनते हैं उन मैसेजेस से वो बरकत पा रहे हैं और उनके वसीले से आगे लोग बरकत पा रहे हैं. तो मैं एक लिहाज से उनसे दूर नहीं था. आप थोड़े दूर रहे हैं, बल्कि ये है कि मेरा ख्याल है 1.5 साल के बाद हम दोबारा पॉडकास्ट में आ रहे हैं, लेकिन इसकी मसरूफियात जो थी इसके पीछे वो भी बड़ी ज़रूरी थी. तो मतलब इन अदर वर्ड्स हम भूले नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा हमने पॉज लिया था. So you apparently सबको पता है about what's going on with your life, some things that I've been involved in. I graduated, started a new career, और उसकी वजह से I had to focus on things that were a bit important to life. लेकिन I'm happy कि हम अपनी इन conversations को जो कि होती रहती हैं, that doesn't stop. इन conversations को हम एक दफ़ा फिर अपनी audience के सामने लेकर आ सकते हैं. I'm very excited इस topic के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो इस बात को समझना है ये बहुत ज़रूरी है, एक ना सिर्फ मसीही के लिए बल्कि इंसान होते हुए हमें अपने मालिक, अपने क्रिएटर, अपने खालिक की नेचर को समझना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है. मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्फिक हूँ. जिस तरह आपने कहा कि ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है, मैं इसको थोड़ा सा यूँ फील कर रहा था आज बात करने से पहले, या जब मैं इसको अपने मन में सोच रहा था कि समझना और किसी भी चीज़ को समझना अकल के बगैर समझी नहीं जा सकती. तो यहाँ पे कलाम पाक में याकूब रसूल के ख़त में 2 तरह की अकल की बात की गई है. एक वो जो अकल आसमान से उतरती है, एक वो अकल जो दुनियावी अकल है, दुनियावी है. तो मतलब जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमें खुद चुनाव करना है कि हम किस अकल से उसको समझना चाह रहे हैं या हम किस अकल से उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं. जी, आप बात कीजिए, जारी रखिए. जी, डेफिनेटली. मैं सिर्फ उन लोगों को जो हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं या उन्होंने पिछले पॉडकास्ट को नहीं सुना, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे वालिद हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरे वालिद नहीं बल्कि मेरे रूहानी मेंटर भी हैं. आई एम मोर देन ब्लेस्ड कि बचपन से ही हमारा जो रिलेशनशिप रहा है, इट्स बिन वेरी डायनामिक, ख़ास तौर पे इस लिहाज से कि हम दोनों ने मिल के खूब खिदमत खुदावंद के पाकिस्तान में की है उसके लोगों की, और बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से. कुछ गुज़श्ता सालों से हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं, due to just things that are also important with career and study and education. But I'm very happy कि हम मिल के Zoom के थ्रू और पॉडकास्ट के थ्रू हम बात कर सकते हैं, और आप सबको थोड़ी सी इंसाइट मिल सकती है उस रिलेशनशिप में जो एक बाप और बेटे के बीच में. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस, लेकिन आई एम होपफुल कि इस पॉडकास्ट में भी वो थोड़ा बहुत हमें भी और जान सकते हैं, जबकि हम अपने खुदावंद के बारे में उनसे बातें शेयर करेंगे. सोच रहा था कि खुदा को जानना हो या रिश्तों को जानना हो,
بغیر خدا کو جانے ہم رشتوں کو نہیں جان سکتے جو اس نے ہمیں دیے ہیں, اور بغیر رشتوں کو جانے ہم خدا کو نہیں جان سکتے. تو ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں رشتے دیے ہیں, اور ان رشتوں سے وہ ہمیں اپنا آپ سمجھانا چاہتا ہے. And that is exactly what we're going to be talking about, کیونکہ we're trying to get to the heart of Trinity. اور heart of Trinity, if we can put it simply, it is about relationship. بات ہی ساری رشتے کی ہے, وہ رشتہ جو خداوند کا ہمارے ساتھ ہے, لیکن اب ہم ایک اور رشتے کو ایکسپلور کریں گے جو خداوند in the family of God, in God himself, there is a relationship that exists. اور آج اسپیسیفکلی اس جرنی کو شروع کرنے کے لیے, اس کا آغاز کرنے کے لیے ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا خدا تنہا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا آغاز میں, in the beginning, شروعات میں. What does the Bible have to say about it? What are some things that we have learned? ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم ان چیزوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. جب ہم بائبل کے الفاظ کو پڑھتے ہیں, اس پہلے لفظ کو پڑھتے ہیں, تو پیدائش کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا. اور وہ لفظ خدا جو کہ اس پیدائش کی پہلی آیت ہے, ابتدا میں خدا نے. اور اگر ہم پاز کرتے ہیں ابتدا میں خدا, یعنی اس سے پہلے کہ کسی چیز کی ابتدا ہوئی خدا تھا, تو ہم تھوڑا سا وقت اس بات پہ گزاریں گے کہ اگر وہ تھا تو کیا وہ تنہا تھا, وہ کس حال میں تھا, اور تھوڑا سا اس بات پہ ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. سو what do you know about this verse? آپ کیا جانتے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ یہ What have you learned? بہت خوبصورت بات ہے, جس طرح بھی آپ نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے جینیسس 1:1 کو, کہ ابتدا میں خدا نے. تو مطلب جب آپ ابتدا کی بات کر رہے ہیں تو ابتدا کے ساتھ خدا کی بات ہو رہی ہے, لیکن ابتدا سے پہلے بھی خدا ہے, جس طرح بھی ہم شاید بات اس پہ کریں یا اس طرف بات چلی جائے. لیکن یہاں پہ جو لفظ خدا ہے, میں اس کے لیے ہیبریو متن کی طرف بھی آنا چاہوں گا تھوڑا سا, کہ مطلب ہیبریو متن کے اندر جو لفظ خدا یوز اردو میں ہوا ہے تو وہ الوہیم ہے. جس طرح ہم جانتے ہیں کہ لفظ الوہیم ہے, اور الوہیم ایک پلورل ورڈ ہے, یہ ایک سنگولر ورڈ نہیں ہے, کیونکہ الوہیم کا جو ورڈ سنگولر ہے وہ ہے الوہا. الوہا سنگولر ہے, اور ہیبریو گرامر کے مطابق جب بھی الوہا کے آگے ایم لگے گا تو وہ پلورل بن جائے گا. جس طرح سیراف ایک فرشتہ ہے, تو جب اس کے آگے ایم کا اضافہ کر دیں گے ہیبریو گرامر کے اصول کے مطابق تو وہ سیرافیم بن جائے گا. اسی طرح چرب کے آگے جب ہم ایم کا اضافہ کریں گے تو وہ چربیم بن جائے گا. تو ان دا سیم وے مطلب الوہا ایک ہے, وہ خدا الوہا, لیکن جب ہم لفظ الوہیم کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک پلورل ورڈ ہے. تو معاملہ یہاں پہ اگر ہم دیکھا جائے تو بڑا کرسٹل کلیئر ہے کہ خدا مطلب ایک پلورل شے کا نام ہے. That's interesting. So ہمارے پاس جو اردو کی بائبل ہے, یہ جو اردو میں ہمارے پاس یہ ٹرانسلیٹ کی گئی ہے, تو اوریجنل لینگویج ہیبرو کے اندر جب موسیٰ نے اس بات کو لکھا تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اس نے ایک پلورل ورڈ یوز کیا گرامر کے مطابق بتانے کے لیے کہ ابتدا میں الوہیم نے, الوہا نے نہیں, الوہیم نے. So it's like اور ایک اور بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا, بہت اچھی بات, چیروبیم, سیرافیم. اور اگر میں گھوڑوں کی بات کروں تو گھوڑا اور گھوڑے جو ہیں وہ ہیبرو میں انہیں براشیم کہا جاتا ہے. سو اسی طرح سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, سو ایک سے زیادہ یہ پلورل ورڈ ہے. سو اگر یہ پلورل ورڈ ہے, آئی تھنک مجھے ایک اور بات اس سے میرے سامنے آتی ہے. الوہیم, اٹس آلسو لائک a family word. It's like the family name. I think it represents more than one. It represents a unit of people, of being. کہ جس طرح سے مجھے یہ بات اس طرح سے سمجھ آتی ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اکثر فیملی نیمز جانسنز, we are the Johnsons, we are the Patricks, اور ہمارا فیملی نیم اگر پاکستان میں ہم دیکھیں تو ایک نام ہے جو بہت عام ہے, وہ ہے مسیح. پوٹا مسیح, سردار مسیح, ہیرس مسیح,
اور یہ نہیں کہ ہم اگر کہیں کہ ہمارا فیملی نیم کیا ہے تو وہ ایک کامن نیم ہے جو کہ سب کا نیم ہے. تو آپ کون ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں جی میں مسیح ہوں. تو وہ اس سے آپ صرف اپنی ہی بات نہیں کر رہے بلکہ آپ اپنی اور آپ کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہیں اس نام کے ساتھ ان سب کی بات کر رہے ہیں. بالکل. So it's your family name. So جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے بائبل مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے. یوحنا رسول کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کی مانند ہوں گے. اس کی مانند ہم, تو یہاں پہ لفظ ہم جو ہے اس کی مانند ہوں گے. یہ نہیں کہ ہم خدا بن جائیں گے یا ہم سارے ایک بدن بن جائیں گے. مطلب یہاں پہ فیملی نیم ہے, ہم سبوں کے لیے ایک ورڈ یوز ہوا ہے, ہم سب اس کی مانند بن جائیں گے جیسا وہ ہے. تو مطلب اس کے اندر بھی یہ سینس پایا جاتا ہے کہ ہم خدا کی مانند ہوں گے ایک دن. That's beautiful, کیونکہ آپ نے ہماری بات کیا. اب اسی باب کے اندر جینیسس 1 کے اندر تھوڑا آگے 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں. خداوند نے کہا, خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں. سو پھر آپ نے کہا کہ ہم اس کی مانند ہوں گے. تو ہم مل کے اس کی مانند ہوں گے جس کی شبیہ پر ہم بنے ہیں, اور جس کی شبیہ پر ہم بنے ہیں اس نے کہا آؤ ہم ان ہم کی مانند ہوں گے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ کہ یہ جو ہم ہیں یہ کون ہے؟ میں ابھی بڑا خوبصورت ایک خیال میرے مائنڈ میں پاپ کر رہا ہے. دیکھیے ہم اس وقت کو جانتے ہیں جب ہمارے ماں باپ تخلیق ہوئے. تو خدا نے ہمارے باپ آدم کو تخلیق کیا یا ہماری ماں کو تخلیق کیا, ہمیں تخلیق کیا. تو ہم نے ہمیں تخلیق کیا. اس نے کہا آؤ ہم. تو اس نے مطلب جو ہم ہے, اب یقیناً یہ ورڈ پلورل ہے, الوہیم ہے, جمع کا صیغہ ہے. تو جس نے ہمیں تخلیق کیا وہ بھی پلورل ہے, جنہیں تخلیق کیا گیا وہ بھی پلورل ہے, وہ بھی جمع ہے, دونوں. اور جب یہ جیسے میں اور اسرائیل کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو ہم نے کریٹ کیا, یعنی ہم دونوں کو, حالانکہ ہم دونوں ایک ہیں, وہ ہم علیحدہ بھی ہیں لیکن ہم دونوں ایک ہیں. جی ہم دونوں کو ایک ہم نے کریٹ کیا, یعنی آپ اور ماما نے, مطلب آپ دونوں نے ہمیں کریٹ کیا. ایک خاندان تخلیق ہوا. ان ادر ورڈز ایک خاندان نے ایک خاندان تخلیق کیا. تو جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں اس ریلیشن شپ کو سمجھنے کی, تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ خدا کو سمجھنا اصل میں رشتوں کو سمجھنا ہے, اور رشتے ہمیں خدا سمجھاتے ہیں. خدا نے ہمارے ماں باپ کو بنایا اور اس نے کہا آؤ ہم انسان کو بنائے, اور پھر ہم نے اپنے خدا کو سمجھا. تو یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے نا جو تن لاگے سو تن جانے. تو جو مطلب سمجھ سکتا ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے, اور یا جو سمجھنا چاہتا ہے. تو بات جی تو بات یہ ہے کہ کون کس عقل سے سمجھنا چاہتا ہے. اگر تو ہم دنیا کی عقل سے سمجھنا چاہیں تو بائبل نے کہا وہ شیطانی ہے, وہ نفسانی ہے, وہ جسمانی ہے, وہ زمینی ہے. لیکن ایک عقل وہ ہے جو آسمان سے اترتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ رشتے ایونجلسٹ صرف خدا کی اس عقل سے سمجھے جا سکتے ہیں جو عقل وہ انسان کو پاک روح کے وسیلے سے اوپر سے نازل کرتا ہے. خوبصورت. میں کل دعا کر رہا تھا اور یہی بات, اس بات پہ غور کر رہا تھا دعا میں کہ خداوند تیری ریالٹی, تیری حقیقت, لائک یور ریالٹی آف ہو گاڈ از, اس ریالٹی کو ایکسپیرئنس کرنے کے لیے مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو اوپن کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ خداوند ہمیشہ ہر وقت موجود ہے, کبھی بھی وہ لاموجود نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ موجود ہے. لیکن اس کی موجودگی کا احساس, اس کے اس تجربے کا احساس, اس کی حقیقت کا احساس کرنے کے لیے, اس کا تجربہ کرنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو اوپن کرنا پڑتا ہے. تو پھر مجھے یاد آ رہی تھی وہ آیت دعا میں کہ خداوند جب سے تو نے مجھے یہ دل دیا ہے جو گوشتین ہے, جو فیل کر سکتا ہے, جو احساس کر سکتا ہے تیری اس ریالٹی کا, جو گزر سکتا ہے اس حقیقت میں سے, اس حقیقت میں جی سکتا ہے. میں خداوند سے کہہ رہا تھا کہ خداوند میں تجھے جو جانتا تھا انٹلیکچولی, تھیوری کے حساب سے, اپنے سرمنز میں سے, باقی پریچر سے سن کے, لوگوں سے میں تجھے جانتا تھا, لیکن تیرا تجربہ کرنے کے لیے مجھے
وہ دل کی ضرورت تھی جو دل تو نے مجھے عطا کیا, اور جب سے میں نے وہ گوشتین دل پایا ہے تو اب میں فیل کر پاتا ہوں تجھے. اب مجھے اب ایسا لگتا نہیں ہے مجھے کہ جیسے میرا دل سخت ہے, پتھرین ہے, احساس نہیں ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے, تو میں کہوں گا جیسے وہ عقل, وہ دل چاہیے آپ کو, وہ خداوند کی طرف سے ہی آتا ہے. ایک تحفہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے تجربہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے آپ کو یہ بلیسنگ دی ہے, اسے تجربہ کرنے کی, اسے فیل کرنے کی, اس کا احساس کرنے کی. جان چیپٹر 1:1, اس سے پہلے کہ میں یہ بات کہوں, میں چاہتا ہوں آپ کے پاس جو تھاٹ ہے آپ وہ شیئر کریں. فیل, آپ نے ورڈ یوز کیا فیل, کہ میں فیل کر سکوں. اب ہم مثال کے طور پہ ہم سینسز ہیں نا ہماری, ہم ان سے فیل کرتے ہیں. چھونے کی حس جو ہے ہمیں فیل کرواتی ہے کہ یہ چیز سخت ہے, یہ نرم ہے, تو فیل کرنا. اب جو چیز ہے ہم اس کو فیل کرتے ہیں, جو چیز ہمیں دکھائی دے, جو چیز ہمیں ہمارے سامنے ہے ہم اس کو فیل کرتے ہیں. اب جب فیلنگز کی بات ہے تو ہم ایک ایسی ہستی کو فیل کر سکتے ہیں جو ہماری طرح تھا, یسوع مسیح, جس کو ہم نے چھوا. رسول کہتا ہے بلکہ اپنے ہاتھوں سے چھوا, دیکھا, بلکہ غور سے دیکھا. تو جنہوں نے اسے دیکھا, بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا, انہوں نے اسے فیل کیا. اور کہتا ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو جس چیز کو آپ فیل کر سکتے ہیں, چھو کے, غور سے دیکھ کے, آپ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ چیز کیسی ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں, مثال کے طور پہ عزیز ایسے ہیں جو خدا کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جسے انہوں نے کبھی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, جسے انہوں نے کبھی چھو کے نہیں دیکھا. تو جس چیز کو انہوں نے چھو کے نہیں دیکھا اس کے بارے میں اپنا نظریہ قائم کر رہے ہیں کہ خدا ایسا ہے, خدا ایسا ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا خدا کیسا ہے, ہم نے جس شخص کو چھو کے دیکھا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. میں وہی بتا سکتا ہوں جس شخص کو ہم نے فیل کیا. جی یس, میں ابھی پاک روح کا فلو ہے, میں اسے فیل کر رہا ہوں. سو جو ہم دونوں کنیکٹڈ ہیں تھاٹس میں, کیونکہ جو میں کہنے لگا تھا اس بات کو اور اسے بڑھانے کے لیے آپ نے جو بھی بات کی, کیونکہ میں یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت کے بارے میں بات کرنے لگا تھا کہ اس میں لکھا ہے کہ کلام خدا تھا, ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, لیکن کلام مجسم ہوا اور ہم نے اسے دیکھا. تو اس ریالٹی کو جس سے ہم, میں سمجھتا ہوں, آشنا تھے. باغ میں ابتدا میں ہم اس کے ساتھ ایک تھے, ہر شام وہ ہمارے ساتھ وقت بتانے آتا تھا, ہماری ایک کمیونیکیشن تھی, ایک کنیکشن تھا. اس حقیقت سے ہم آشنا تھے, ہم گناہ کی وجہ سے اس سے دور ہو گئے. اب اس حقیقت کو ہماری طرف دوبارہ وہ آئی, he came to us, it got externalized. اور جب وہ ایکسٹرنلائز ہوئی, وہ مجسم ہو کے ایک شکل میں, ایک روپ میں ہمارے سامنے ہے. اب میں اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں, انٹریکٹ کر کے میں آپ سے اپنا تجربہ بانٹ سکتا ہوں کہ ہم میں سے خدا کو کوئی نہیں جانتا. ہم جانتے تھے شاید بہت دیر پہلے, ہمارے ابھی بھی ہمارے ذہن میں, ہمارے دل میں ایک ڈیزائر باقی ہے, ایک خلا ہے. چونکہ ہم کسی چیز سے واقف تھے, اس سے اب ہم نا واقف ہو گئے, لیکن پھر بھی اب چونکہ وہ خود ہمارے سامنے ہے ظاہرہ طور پہ, ایک ایکسٹرنل ریالٹی ہے. اب جب ہم اس سے دوبارہ ملتے ہیں, اس سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز مل گئی جس کی مجھے ہزاروں سالوں سے تلاش تھی, جس چیز کی, جس کی مجھے چاہت تھی. اور پھر دوسری ریالٹی جو کہ پاک روح کی ہے, جو کہ وہ چھوڑ کے گیا. اب نہ صرف خدا میرے ساتھ ہے ایمانویل, بلکہ وہ میرے اندر بھی ہے پاک روح کی وجہ سے. تو نہ صرف ایک ایکسٹرنل ریالٹی ہے, ایک انٹرنل ریالٹی ہے بھی ہے. اور یوں میں خداوند کی اس ریالٹی کا, اس رشتے کا, اس رشتے داری کا تجربہ جب چاہے کر سکتا ہوں. صرف مجھے اپنے آپ کو اوپن کرنا ہے. جی جیسے آپ نے کہا نا, ایک ایٹرنل ریالٹی ہے, ایک ایکسٹرنل ہے, ایک میں کہوں گا سراؤنڈڈ ریالٹی بھی ہے. تو اس نے کہا کہ پاک روح تمہارے اندر ہوگا اور پاک روح تمہارے ساتھ ہوگا. میں اس مطلب رشتے کی بات کر رہا ہوں جو خدا نے ہمارے ساتھ باندھا ہے. مطلب ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے. وقت تھا کہ
पर्दे के उस तरफ जाते ही अगर गुनाह कायन के दिल में आता तो कायन मर जाता। अब वहां उसको दिखाई कुछ नहीं देता था सिवाय शिकायना के, मतलब उसको चेहरा कोई दिखाई नहीं देता था, वहां बैठा तख्त पर खुदा दिखाई नहीं देता था, उसको जो दिखाई देता था शिकायना था, जलाल था। क्या खूबसूरती है कि उस दिखाई ना देने वाले खुदा ने पर्दा फाड़ा और पर्दे से बाहर निकल के हमारी तरफ आ गया, और सारा का सारा शिकायना एक बंदे में मुजस्सम हो गया, और अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर अब उसमें सुकूनत करती है। सो अब ऐसे शख्स को हम इम्पर्सनल शख्स तो नहीं कह सकते ना, अब ऐसी हस्ती को हम ऐसा कोई बेवजूद हस्ती तो नहीं कह सकते ना, अब ऐसी हस्ती को हम ये तो नहीं ना कह सकते कि वो जर्रे जर्रे में मौजूद है, नहीं, जर्रा जर्रा उसकी वजह से मौजूद है, वो उसके अंदर नहीं है। तो हम अब उस शख्स यस्सु मसीह में सारी अलूहियत की मामूरी देखते हैं, तो हम तो यस्सु मसीह के वसीले से खुदा को देखते हैं, उसने हमें खुदा दिखाया है, उसका जलाल। अब वो आयत वो याद आ रही है कि हमने उसका जलाल देखा, हाँ, तो हमने बाप का जलाल देखा। तो शागिर्दों को ये इस बात की समझ नहीं आ रही थी, और एंड इट्स फाइन, क्योंकि खुदावन उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें उस बात की समझ नहीं आ रही थी। वो कहते हैं कि खुदावन हमें खुदा दिखा, हमें बाप दिखा। तो खुदावन फिर उन्हें जेंटली गाइड करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं तुमने जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। एंड इट्स ओके बिकॉज गॉड इज जीसस इज स्टिल इन रिलेशनशिप। तो मुझे मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि अगर आप अभी सुन रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं मतलब ये कैसे है बात, या आप कंफ्यूज्ड है, इट्स फाइन, क्योंकि शागिर्दों को भी नहीं मालूम था इस बात का। लेकिन खुदावन ने बड़ी मोहब्बत से बताया, इस बात को सिखाया। उसने कहा कि लुक एट मी, मुझे देखो, मुझे एक्चुअली देखो, क्योंकि उनके जहन में वो उसे उस तरह से देख रहे थे जैसे वो देखना चाहते थे। तू क्या हमारा पॉलिटिकल लीडर है? तू क्या हमारा नया बादशाह है? तू क्या हमारा नया हीलर? एंड एवरी डे, हर रोज मैं समझता हूँ उनको एक यीशु का एक नया अंग नजर आता था, एक नई उसकी शक्ल नजर आती थी, फिर उन्हें एडजस्ट करना पड़ता था। एंड दे हैड टू ओपन अप, उन्हें अपने आप को खोलना था उस रियलिटी के सामने कि ये खुदा है। और फिर उन्होंने कहा ना कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा कि जैसे बाप के इकलौते का जलाल, बाद में जाके नया नामा के उन खतूत के अंदर हमने देखा उसका जलाल। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा, यानी किसका? खुदा का, जैसा बाप के इकलौते का जलाल, यानी दोनों के जलाल में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने देखा कि जैसा जलाल इकलौते बेटे का है वैसे ही जलाल यीशु मसीह का है। एक बात इवेंजलिस्ट ज़ीरक, मैं समझता हूँ यहाँ पे एक और बड़ी क्लियर हुई है हमारी कन्वर्सेशन में, शायद आपने गौर किया या नहीं। बहुत सारे लोग शायद ये सोचे या सोचते हैं, या उनके मन में सवाल हो कि खुदा इम्पर्सनल है या पर्सनल बीइंग है जी, या शायद लोग कई सोचें कि क्या खुदा रियलिटी है या नहीं। तो यहां पे एक बहुत वाज़ेह कलाम ने जवाब दिया है कि खुदा इम्पर्सनल नहीं है, खुदा पर्सनल बीइंग है। फिर वो किसी अफसानी करैक्टर का नाम नहीं है या कोई मिथ नहीं है, खुदा एक रियलिटी है। तो हम अगर यीशु मसीह को देखें जैसे रसूलों ने देखा, उनकी नजर से देखें, तो खुदा को पहचानना या ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने जैसा जलाल इकलौते बेटे का देखा है वैसे ही जलाल खुदा का देखा है। तो मतलब कलाम बारहा वाज़ेह कर रहा है कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। और बड़ी खूबसूरत पतरस रसूल ने क्या दीदा दिलेरी से बात की दूसरे बाब में। उसने कहा कि जिसको तुमने मसलूब किया उसी यीशु को खुदा ने मसीह भी किया और खुदावंद भी किया। तो अब हमें तो मैं मजाती तौर पे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने खुदा को नहीं देखा, और मुझे देखने से सच्ची मुच्ची डर भी लगता है। मैं मतलब कभी मैंने खुदा से ये नहीं कहा कि मुझे अपना आप दिखा। मुझे डर लगता है कि मैं मतलब देख ही नहीं सकता, कि मतलब मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसके जलाल को।
تو میں نے کبھی یہ ڈیزائر بھی نہیں کی کہ خداوند تو مجھے اپنا آپ دکھا. ہاں ایک دن وہ ہمیں خود اپنا آپ دکھائے گا, لیکن اس دن سے پہلے وہ ہمیں اس لائق بنا دے گا کہ ہم اس کا جلال برداشت کر سکیں. تو مطلب تب وہ آئے گا اور وی آر ویٹنگ اینکشسلی. لیکن یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے اس سے یہ بات کہنے کے لیے. تو جتنے لوگوں نے یسوع مسیح کو دیکھا, ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ایک کمپیشنیٹ ہے, فل آف کمپیشن ہے, ترس سے بھرا ہوا ہے, محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, اور اس سے آگے مجھے اور کچھ جاننا بھی نہیں ہے. میں نے کہا ہے, آپ نے نہیں کہا ہوگا, میں نے کہا ہے. اینڈ آئی تھنک خداوند اپنی, جیسے وہ میں نے موسیٰ کی طرح کہا ہے کہ خداوند اگر موسیٰ کہہ سکتا ہے میں بھی کہہ سکتا ہوں. And then but God shows up in such beautiful ways that are actually tangible. اور آپ اس کو اس شکل میں آپ جذب کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. لیکن مجھے انتظار ہے اس دن کا جب ہم سے روبرو دیکھیں گے. 2 باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی تھیں آپ کی بات سنتے ہوئے. پہلی بات کہ اس شخص کو ڈھونڈنا کتنا ہی مشکل ہوگا جو خود آپ کی تلاش کر رہا ہو, جو آپ کو ڈھونڈ رہا ہو. بالکل مشکل نہیں ہوگا, بیکاز وہ شخص you literally have to just look, turn around. So I think that's what God is doing. وہ خود ہماری تلاش میں, ہم اسے کیا ڈھونڈیں گے. تو دوسری بات میرے ذہن میں جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ what you believe about God, جو آپ کا ورلڈ ویو ہے, جو آپ ایمان رکھتے ہیں خدا کی ذات کے متعلق, اس کی فطرت کے متعلق, اس کے کردار کے متعلق, وہ آپ کی روزمرہ کی زندگی پر اس کا بہت اثر ہے. آپ کے جینے پہ اس کا اثر ہے. آپ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے, آپ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, جیتے ہیں, زندگی بسر کرتے ہیں, وہ چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں. ہم اپنے بلیفز کا نتیجہ ہیں. جو ہم بلیو کرتے ہیں خدا کے بارے میں, ایک دوسرے کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, کائنات کے بارے میں, کائنات کے آغاز کے بارے میں, کائنات کے اختتام کے بارے میں, وہ ساری چیزیں آپ کی روزمرہ زندگی کو افیکٹ کرتی ہیں. میں کسی کے ساتھ کیسے ملتا ہوں, کسی سے کیسے میں کسی لڑائی کے وقت میں, کسی ڈسکمفرٹ کے وقت میں, کسی دکھ کے وقت میں, کسی پریشانی کے وقت میں میرا ریاکشن کیا ہوتا ہے. It all comes down to your systems and your beliefs. What you believe. So if you believe, اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ خدا, the creator, the higher power, وہ ایک impersonal reality ہے. impersonal یعنی کہ کہہ لیں کہ اگر آپ سوچتے ہیں, کیونکہ ہیں کچھ ورلڈ ویوز, بہت سارے ورلڈ ویوز ہیں جن کے اندر یہ ایمان ہے کہ God is a force, یا پھر خدا ایک طاقت کا نام ہے, یا خدا یا فطرت بذات خود خدا ہے, مدر نیچر کہا جاتا ہے, یا پھر خدا ایک انرجی ہے, یا خدا ایک طاقت ہے, یا خدا صرف ایک ہوا ہے جو ہمارے آس پاس ہے, جس کو ہم اندر لیتے ہیں. اگر میں یہ سب بلیو کروں کہ خدا صرف یہ ہے اور اس سے آگے بڑھ کے کچھ نہیں, اور میں خداوند کو لمٹ کر رہا ہوں اس اپنے ورلڈ ویو کے اندر, تو میں اپنے آپ کو ہی میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو لمٹ کر رہا ہوں. بٹ اگر میں بائبل کی روشنی کے اندر یا ان آیات کی روشنی میں جو بھی ہم جن کی بات کر رہے ہیں, یہ بلیو کرنا شروع کروں, اس بات پر ایمان رکھنا شروع کروں کہ خداوند ایک شخص اور اس کی ایک شخصیت ہے, جس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخصیت ہے تو پھر اس شخصیت کے اندر اسپیسیفک کوالٹیز ہیں, اور وہ کوالٹیز اس میں پائی جاتی ہیں. there are characteristics, there's personality, there's feelings, there's thoughts, there's a heart, there's a mind, there are ideas, there's passions, desires. تو اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھنا شروع کروں, then the only thing left, پھر ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے, ایک ہی سوال باقی رہ جاتا ہے میرے لیے, اور وہ یہ ہے کہ کیا میں اس کی پرسنالٹیز, ڈیزائرز, کریکٹرسٹکس اور شخصیت کو ایکسیپٹ یا قبول کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا ہوں. پھر جو بال ہے نا وہ میرے کورٹ میں آ جاتی ہے, سوال پھر میرے پاس آ جاتا ہے, پھر ڈیسیژن, فیصلہ میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے, کیونکہ میں نے اپنے ان لمیٹنگ لینس کو اپنی آنکھوں سے اتار دیا ہے, اور میں نے حقیقت کو اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ جیسے وہ ہے, نہ اس طرح سے جیسے میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو زیرو کر کے
صرف اپنے آپ کو جیسے ہم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ اتنے ستارے ہیں اور میں صرف ایک شخص ہوں اس پوری چیز کے اندر, تو میں اپنے آپ کو اوپن کرتا ہوں اس ریالٹی کی طرف. اینڈ دین دی اونلی تھنگ لیفٹ از ٹو ڈو is to understand and make that choice کہ how does this impact me and where do I go from here. جی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. تو میں اس کو تھوڑا اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ مطلب ایک انسان کا جس کا دل ہی ایک لسٹ فل ہے اور جس کا مائنڈ ایڈکٹڈ ہے, گناہ کا عادی ہے, مطلب ایک ایڈکٹڈ مائنڈ سے ایک انسان اس کائنات کے کریٹر کو جو پاک ہے کیسے ایکسپلین کر سکتا ہے؟ مطلب اپنی عقل پہ جو ایک گناہ کی عادی ہے, گناہ سے داغدار ہے, وہ عقل کیسے خدا کو جو پاک ایکسپلین کر سکتی ہے؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں خدا کے کلام پر بھروسہ کرنا ہی بہتر ہے. جو کلام پاک فرما رہا ہے اس پہ رہنا, اس کا یقین کرنا ہی جو ہے وہ بہتر ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات ابتدا میں کی کہ ان دی بگننگ گاڈ کریٹڈ ہیون اینڈ ارتھ. تو جب ہم یوحنا رسول کی انجیل کو دیکھتے ہیں تو یوحنا رسول اپنا جو نیریٹیو ہے یا اپنی انجیل کی جو بنیاد ہے یا آغاز ہے وہ اس آیت سے کرتا ہے. تو وہ یسوع مسیح کو بطور خدا ہی متعارف کرواتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ابتدا میں جیسے خدا تھا, خدا کے ساتھ اس کا کلام تھا اور کلام جو تھا وہ خدا تھا. تو مطلب ایک سوال میرے من میں آ رہا ہے, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ اس پہ بات کریں کہ کریشن پہ تو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, کیا کریشن سے پہلے بھی خدا تھا؟ تخلیق سے پہلے خدا تھا؟ اگر خدا تھا تو کیا اکیلا تھا؟ تو پلیز اس پہ ذرا بات کیجیے. جی میں بالکل اس سوال کو آنسر کرنا چاہتا ہوں. آئی نو بیسڈ آن دا ٹائم وی ہیو ان دس ایپیسوڈ, آپ نے بھی فریز کہا اڈکٹڈ ٹو سن, جو گناہ کا شخص عادی ہے, اڈکٹڈ ہے. بیسڈ آن مائی ورک جو میں کام کرتا ہوں, آئی ووڈ لائک ٹو کائنڈ آف ڈائیو انٹو دیٹ تھاٹ, لیکن ایک فیوچر ایپیسوڈ میں. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فریز کو ذرا یاد رکھیے گا کہ اگلے ایپیسوڈ یا نیکسٹ فیو ایپیسوڈس میں ہم اس کی بات کر سکیں. جسٹ ریمائنڈ می, جسٹ سے دیٹ ورڈ اڈکٹڈ اگین, اینڈ دین آئی ووڈ لو ٹو ایکسپلور ایڈکشن کیا ہے کلینکلی, کس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. سو that's something that we can definitely talk about in the future. لیکن کیا خدا اکیلا تھا, کیا خدا تنہا تھا؟ میں دیکھتا ہوں کہ based on evidence that we find here, پیدائش کے پہلے باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں خداوند نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں, اور پھر اگلی آیت اگلے حصے میں لکھا ہے کہ اس نے اسے نر اور ناری پیدا کیا, یعنی ہم میں سے ہم پیدا ہوئے. جینیسس پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے ایلوہیم نے, اٹس اے پلورل ورڈ. پھر استثنا کی کتاب میں وہ جو ایک دعا ہے جو کہ آج بھی یہودی مذہب کے اندر اس دعا کو کئی بار ریپیٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سن اے اسرائیل, خداوند تیرا خدا ایک خدا ہے. وہ عبرانی کے اندر بھی وہ جو ورڈز ہیں, اٹس یہوے اینڈ ایلوہیم آر ون, یعنی یہوے از پارٹ آف ایلوہیم, وہ ایک خدا ہے. خداوند تیرا خدا, یہوے اور ایلوہیم ایک ہیں, they're one God. سن اے اسرائیل, they're one family, they're one God. اور جہاں تک کہ میں دیکھ رہا ہوں خداوند کے کلام کے اندر, ہماری کرسچن فیتھ کے اندر بھی خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا, یسوع مسیح نے, کہ اب جب میں جا رہا ہوں اپنے باپ کے پاس, اس نے کہا کہ تم اب اور شاگردوں کو یہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم جا کر دنیا کے ساتھ یہ کرو, اس محبت کو بانٹو, انہیں بتاؤ, اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے سے واقف کرواؤ, اور انہیں بپتسمہ دو اس ریالٹی کے اندر, انہیں لاؤ, انہیں لے کر آؤ اس سچائی کے اندر, باپ بیٹا روح القدس. تو وہ اکٹھے نظر آتے ہیں. پھر مجھے وہ اکٹھے نظر آتے ہیں تخلیق کے اندر کریٹ کرتے ہوئے سب چیزوں کو, کہ یوحنا کے پہلے باب کی پہلی آیت میں جو لکھا ہے کہ وہ کلام خدا کے ساتھ تھا, تو وہ ساتھ تھا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ تخلیق کے اس کام میں وہ اکٹھے تھے. they created things together. جیسے کہ انسان کو بنانے کے اندر, یہ جو دوسرے پہلے اور دوسرے باب پیدائش کے اندر انسان کو تخلیق کیا گیا, تو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا گیا لکھا ہے. تو پھر لکھا ہے کہ اس نے کہا اور ہو گیا. تو اگر کلام خداوند کا
جو کہ یسوع مسیح کو بتایا گیا ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے خدا کا, اور اس نے بولا اور ہو گیا, ہو جا. تو اس نے اگر کہا اور ہو گیا, اور وہ کلام ہے, یعنی کہ یسوع مسیح وہ ہے جو باپ کے کہے ہوئے لفظ کی مینیفیسٹیشن ہے. ہی از دا ون ڈوئنگ دا ورک. یسوع مسیح اس نتنوں میں روح کو پھونک رہے ہیں, اور وہ روح اندر آتا ہے اور وہ اسے جیتی جان بنا دیتا ہے. شروع سے مطلب خدا کے ساتھ اس کا کلمہ ہے, اس کا کلام ہے. تو میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے سمجھنے کے لیے اپنے لیے, جب میں نے اس کو بات سمپل کرنے کے لیے بات سمجھی, تو شاید اس بات سے ہماری آڈینس کو بھی تھوڑی سی کلیئرٹی اور آ جائے کہ مطلب ایک بیبی پیدا ہوتا ہے نا, تو اگر وہ روئے نہ تو ماں باپ کو ڈر رہتا ہے. اچھا, اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ زندہ ہے. تو مطلب ہم آواز کو پیدائش کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں. جب سے بیبی کا آغاز ہوا ہے زندگی کا, ساتھ اس کی آواز ہے. اگر آواز نہیں ہے تو وہ ڈیڈ ہے. تو مطلب بگننگ میں ہی مطلب خدا کی آواز اس کے ساتھ ہے. بغیر آواز کے تو ہمارا خدا جو ہے وہ پھر زندہ نہ کہلایا, نعوذ باللہ. تو مطلب وہ ازل سے ہی اس کا کلمہ اس کے ساتھ ہے, جو آپ نے فرمایا. بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا. اور پھر وہ آیت ابھی جو آپ نے مینشن کی, شما اسرائیل یہوے ادونائی یہوے احد. تو مطلب اس کے اندر ہی 3 بار لفظ استعمال ہوا ہے. سن اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. 3 بار لفظ خداوند, خدا ہمارا خداوند. کیوں 3 بار میں سوچتا ہوں کہ استعمال ہوا ہے؟ ایک بار نہیں تھا خداوند جی کافی کہ خداوند ایک ہے, دیٹس آل کہہ دیتے تو ہم سمجھ جاتے. لیکن خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو میں سوچتا ہوں 3 بار جب یہ لفظ استعمال ہوا ہے, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے, تو اس کے پیچھے کوئی راز تو ہے نا, کوئی میننگ تو ہے جو چاہتا ہے کہ اس آسمانی عقل سے اس کے لوگ جانیں سمجھیں. جس طرح یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے وحد کو جانے اور یسوع مسیح کو جانے جسے تو نے بھیجا ہے. تخلیق کے اندر ان کی اس یوگانگت, اس ایک کی بات کرتے ہوئے زکریا کے 13ویں باب کی 7ویں آیت میں میرے پاس یہ آیت ہے, یہاں پر لکھا ہے کہ رب الافواج فرماتا ہے, اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو. اور رب الافواج فرماتا ہے کہ اے تلوار تو اس شخص پر بیدار ہو جو میرا رفیق ہے. And the word in English for that companion, friend, my beloved. تو وہ میرا رفیق ہے. So I think خداوند باپ یہاں پر اپنے بیٹے کو اپنا رفیق کہہ رہا ہے, اپنا companion کہہ رہا ہے. That just kind of gives you an insight into their relationship. پھر یوحنا کے 17ویں باب کے اندر اس کی 24ویں آیت ہے, جب یسوع کہتے ہیں, دعا ہے اور وہ کہتے ہیں, اے باپ میں جانتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں, تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے, کیونکہ تو نے بنائی عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی. بنائے عالم یعنی عالموں کے بنائے جانے کی بات ہو رہی ہے. فاؤنڈیشنز آف دا ورلڈ, بفور دا فاؤنڈیشن آف دا ورلڈ واز لیڈ, بفور دیٹ ٹائم تو نے مجھ سے محبت, پیشتر یعنی وقت کے شروع ہونے سے پہلے, ہمارے دنیا کے بنائے جانے سے پیشتر پہلے تو نے مجھ سے محبت رکھی. پھر وہ اس زکریا میں کہہ رہا ہے کہ وہ میرا رفیق ہے. اور پھر یسایہ کے اندر اگر میں ایک اور آیت آپ کے ساتھ بانٹوں, یسایہ کے چیپٹر 42 ہے, ورس 1. سو 42 ورس 1, باپ یہاں پر اپنے بیٹے کے بارے میں, خدا باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے, here it is, دیکھو میرا خادم. So نہ صرف رفیق, it's also my servant. دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں, میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے. میں نے اپنی روح اس پر ڈالی, وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا.
اور وہ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ وہ میرا خادم ہے جسے میں سنبھالتا ہوں, وہ میرا برگزیدہ ہے. He takes, and I think in English I really like this verse کیونکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ the father delights in the son. یعنی وہی آیت ہے, یہ یسایہ میں سے آیت ہے, لیکن جب یسوع کا بپتسمہ ہو تو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. لیکن یسایہ میں یہاں پر جو لکھا ہے کہ میرا برگزیدہ, my beloved, my beautiful, میرا خادم جسے میں سنبھالتا ہوں. اور پھر زکریا کی مجھے بہت خوبصورت آیت لگتی ہے کہ وہ میرا رفیق ہے, میرا کمپینین ہے, اور عالموں کو بنائے جانے سے پیشتر, before the worlds were created, وہ دونوں وہ ساتھ تھے. They were together. There was love that was already flowing between the Father and the Son and the Spirit. یہ پلان, یہ منصوبہ بنائے عالم سے پیشتر جو ساتھ ہیں, کٹھے ہیں, ان کے ایک سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے لی. مطلب انسان کو بنانے کے لیے, اور جیسے ہمارے سامنے پھر آیا کہ انسان کا گناہ میں گرنا, پھر ابھی جیسے آیت آپ نے کوٹ کی کہ اے تلوار تو میرے رفیق پر بیدار ہو, اور پھر میرے چرواہے پر. اور یہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یسوع مسیح نے کہا بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں. اور پھر خادم کی بات ہے, تو یسوع مسیح کے بارے میں جس طرح آپ نے یسایہ کو کوٹ کیا, تو میں نے دیکھا کہ یسایہ کی کتاب کے آخری 25 ابواب جو ہیں بار بار یسوع مسیح کو خدا کا خادم کہہ کے پکارتے ہیں. اچھا, آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے آج کے خادم ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں تو میں تے نہیں خادم, میں تے یسوع مسیح دا بیٹا, میں تے بادشاہ دا بیٹا, میں تے نہیں نوکر. مطلب آج میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو خادم کہلانے سے بھی گریزاں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں خادم نہ کہا جائے, ہم کو نوکر تھوڑی ہے, ہم کو خادم تھوڑی ہے. لیکن کیا بات ہے کہ یسوع مسیح کو خدا کے کلام میں بار بار خادم کہا گیا ہے. یسایہ کے 25ویں باب میں جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, میں اس آیت کو ایک اور جو یہاں پہ آیت ہے مثال کی کتاب کی 8ویں باب کو بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح ڈیلائٹڈ تھا, مطلب اس کی حضوری میں جب وہ بنائے عالم سے پیشتر تھے اکٹھے. تو یہ 8واں باب ہے مثال کی کتاب کا, اور اس کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے. لکھا ہے اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی. حکمت کہہ رہی ہے, عقل کہہ رہی ہے, اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی, اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی, اور آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی, اور بنی آدم کی, اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی. تو وہ میرا خیال ہے کہ آپ کے خیال کی آیت تائید کر رہی ہے. So good. And I think اردو میں جب میں نے بچپن میں جب میں نے اس آیت کو پہلی بار پڑھا, مجھے یاد ہے the thought came کہ وہ یہاں پہ مؤنث کیوں حکمت کو کہا گیا, لیکن it's just translation. حالانکہ میرا جو نام ہے, میرا نام اس کا بھی ڈائریکٹ جو مطلب ہے فارسی کے اندر, اس کا مطلب حکمت ہے. سو زیرک اس کا حکمت ہے, لیکن وہ ایک لڑکے کا نام ہے, اور وہ لڑکی کا بھی نام رکھا جا سکتا ہے. لیکن کئی بار ایسی چیزیں جو ہے وہ کئی بار ایسے سوچ آتی ہے کہ یہاں پہ کیوں لکھا ہے. لیکن یو رائٹ, اٹس کریکٹ. وہ یسوع کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر کہ وہ اس کے حکمت, وہ اس کے ساتھ تھی, وہ اس کے ساتھ, ہی واز دا وزڈم آف دا فادر. تو وہ جیسے کہ میں آپ کی اور میری بات کروں تو کئی بار ہماری بات ہوتی ہے, تو بہت دفعہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, تو میں کہہ سکتا ہوں اس سینیریو کے اندر کہ میں اپنے باپ کی حکمت ہوں. یعنی کہ ہم اکٹھے فیصلے لیتے ہیں. کوئی اگر چیز لینی ہے, یا اگر کوئی چیز خریدنی ہے, یا کسی کو ملنا ہے, یا کوئی آگے کچھ کام کرنا ہے, تو ہم اکٹھے مل کے فیصلہ لیتے ہیں. یا اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, جب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو آپ مجھے آنر کرتے ہیں. لیکن میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے باپ کی حکمت ہوں, میں اس کے ساتھ تھا جب ہم نے یہ کام کیا. کہ مطلب ایک وقت لائف میں آ جاتا ہے, رشتوں میں آ جاتا ہے کہ جب ہم جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ جو اتھارٹی ہے وہ اپنے بیٹوں کو سونپتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو آیت ابھی یسایہ میں کوٹ کی گئی وہ اسی ایک رشتوں کی بات ہو رہی ہے نا, یہ رشتے میں ہم نے یہ بات انڈرسٹینڈ کی. تو ایک وقت آیا جب یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرا خادم ہے, میرا جو رفیق ہے, میرا جو چرواہا ہے, وہی عدالت کرے گا. ڈیسیژن میکنگ اسی کے پاس ہوگی. اور پھر
खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि खुदा उस शख्स के वसीले से दुनिया की अदालत करेगा जिसको उसने मुकर्रर किया है। तो ये एक नेचुरल है। जिस तरह भी आपने रिश्ते की बात की, पहली बात तो मुझे आपने जो बात की कि मतलब जीरक लफ्ज जो है बेशक मुज़क्कर है लेकिन एज अ मुअन्नस सेंस में भी इस्तेमाल होता है। यीशु मसीह के लिए यहाँ पे लफ्ज हिकमत इस्तेमाल हुआ है लेकिन वो हुआ यीशु मसीह के लिए है। तो फिर ये मतलब ये रिश्तों से हम बात समझते हैं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि रिश्ते हमें खुदा को समझने में मदद देते हैं और खुदा हमें रिश्तों को समझने में मदद देता है। और हम इस बात के लिए बड़े शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ऐसी हिकमत अता करता है। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ये वो बजाते खुद हिकमत है और ये वो वाली हिकमत है जो ऊपर से आती है। जब तक वो अपना आप किसी पर जाहिर ना करे कोई उसे जान नहीं सकता। आपको पता है कि हम पिछले 40 मिनट हो गए हमें बात करते हुए। When you're in the flow, time just goes by. And I hope कि ये हमने taste दिया है to our listeners of what is to come. Her episode, I think, I don't want to stop. मैं रुकना नहीं चाहता, but I have to, ताकि हम इस बात को अगले episode में continue कर सकें. I think this was a great start. इस journey का आगाज हो चुका है। I think हम 60 की speed पे जा रहे हैं इस वक्त, and I think we're just going to continue going down this journey because हमारी कोशिश ये है कि we're going to try to get to the heart of Trinity. हम इस सच्चाई के दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे questions हैं जिनको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर हमारे पास आते हैं कि लेकिन इस बात के बारे में क्या, लेकिन इस बात के बारे में क्या। आई थिंक हमारे पास इनफ वक्त है कि हम उन्हें डिस्कस कर सकें इस फॉर्मेट के अंदर। लेकिन आज के लिए हम इतना ही अपने व्यूअर्स के साथ, लिसनर्स के साथ बांट सकते हैं। टू समराइज, हमने अभी डिस्कस किया है चीज़ों को। हमने देखा है कि इब्तिदा में खुदावंद था और एलोहीम के लफ्ज़ को हमने उसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड किया कि वो इट्स अ प्लूरल वर्ड। और इब्तिदा में खुदा था और खुदा मोहब्बत है और उस मोहब्बत के अंदर से तख्लीक का जो काम है वो आया। वो मोहब्बत है और वो मोहब्बत एग्जिस्ट करती है उनके उस रिश्ते के अंदर जो कि बाप और बेटे और रूल कुद्स के दरमियान है। गो आज हमने ज़्यादा वक्त बाप और बेटे के रिश्ते और उनके रिलेशनशिप पे गुजारा है, लेकिन in the future episodes we will spend time on the important role that the Holy Spirit plays within the triune relationship of Trinity. And I'm very excited कि हम ये इन कॉन्वर्सेशंस को जो है वो लाइव कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं अपनी ऑडियंस के पास। हाउ डू यू फील, हाउ डिड इट गो, आर यू एक्साइटेड फॉर व्हाट्स कमिंग अहेड? जी, बड़ा खूबसूरत एक आपने लफ्ज़ यूज़ किया है, ट्रायून गॉड। तो मतलब मैं चाहूँगा कि अगली दफ़ा जो मेरे मन में बात आ रही है अभी कि हम अगली दफ़ा ट्रायून गॉड पर बात करें और ताकि यह है कि उस पर मज़ीद बात करें। तो बड़ी खूबसूरत कन्वर्सेशन रही। मेरी तरफ से क्लास थॉट यही था कि मतलब जिस तरह भी हमने बात की कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, तो अगर उसको हम सादा अल्फाज में देखें तो इब्तिदा में या इब्तिदा से पहले खुदा ही खुदा के साथ था। उसकी अकल उसके साथ थी। उसकी अकल को तो उससे हम जुदा करके नहीं देख सकते ना, उसका आवाज़ तो उससे हम जुदा करके नहीं देख सकते ना। तो खुदा के साथ था। तो मैं मतलब इन बातों के लिए खुदावंद के पाक रूह का शुक्रगुजार हूँ और आपके टाइम का भी और अपने अवेलेबिलिटी का भी कि ये सारे काम हम खुदा के जलाल के लिए कर सके हैं और अपने ऑडियंस का भी कि जिनके साथ हम ये बातें शेयर कर सकें। जी, definitely. And I want to say if you have any questions, comments or concerns, please आप comments में या message के through आप हमें send कर सकते हैं text YouTube के हमारे चैनल के ऊपर या फिर Facebook के ऊपर, जिस तरह से भी। अगर आपके कुछ questions हैं जो कि उभरे हैं इस बात को सुनते हुए, please don't feel free to ask those questions ताकि हम इस conversation को और deep और enriching बना सकें और हम उन अहम questions को answer कर सकें ताकि ये सच्चाई बिल्कुल clear हो सके हम सब के लिए। So thank you for listening. We will see you in episode number 2.